अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, ये आयत करीमा हम पढ़ रहे थे, 200 नंबर आयत है और ये दूसरा पारा है, सूरह अल बकरा है। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। ये दो आयत हमने पढ़ी थी, 200 और 201। अल्लाह अकबर। अल्लाह जल्ल शानहु ने इरशाद फरमाया कि फिर जब अपने हज के काम को पूरा कर लो, हज कर चुको, मनासिक कर चुको, तो अल्लाह का जिक्र करो। ऐसा जिक्र जिस तरह अपने आबा व अजदाद के किस्से सुनाते हो फख्र से और मोहब्बत से और डूब के सुनाते हो, चीख चीख कर सुनाते हो। औ अशद्द जिक्रा, या इससे भी शदीद तरीन जिक्र अल्लाह का करो। और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया अता फरमा, तो उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। जो दुनिया ही मांगते रहते हैं, दुनिया ही मांगते रहते हैं। अच्छा, इसको मैं, इसकी दूसरी जो आयत है उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि या अल्लाह, ए हमारे रब, हमें दुनिया भी अता फरमा और आखिरत भी अता फरमा और हमें अजाब नार से, जहन्नम से बचा। अल्लाह पाक ने उनकी तारीफ की है जो ऐसे दुआ करते हैं। तो यहाँ पर जो हज का जिक्र हुआ, तो ये क्या करते थे ये लोग, कुरैश के बड़े बड़े लोग आते थे और लोगों को घेर के ऐसे हल्के बना बना के और महफिलें सजाया करते थे और उसमें अपने आबा व अजदाद की फखरियाँ सुनाते थे, हम फलां कबीले से हैं और हमारा गांव ये। और ये अभी भी चल रहा है। आप अंदाज़ा करें कि अभी तक ऐसा चल रहा है मुसलमानों में कि वो अपने आबा व अजदाद के किस्से, अपनी बरादरी के किस्से और अपने पीरों के किस्से, अपने मशाइख के किस्से, अपने मदरसों के चक्कर में इतने ज़्यादा करते हैं। आप कहेंगे यार ये कर क्या रहा है यार, पूरी पार्टी जो है ना वो इसी पे लगा देता है, बस समझ नहीं आती। यानी इतना यानी जोर देंगे आपको। मतलब अब क्या बताऊं मैं आपको, मिसाल अगर मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, वो ठीक है, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ मैं हम कैसे करते हैं। अब जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, अब वो क्या करते हैं, इतना खूबसूरत बयान करते हैं, इतना ज़बरदस्त, और आपको वो जन्नत की, ऐसा ना खो जाएंगे आप जन्नत की बातों में। जब वो करेंगे, हूरों के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो बस आपको फिर दुनियावी बीवी जो है ना, वो ऐसे लगती है जैसे क्या करूं इसके साथ, मैं कैसे पीछे छोड़ाऊं इसे, और वो जन्नत कब मिलेगी, और बंदे को मरने को दिल करता है। लेकिन आखिर में, एक तकरीर के आखिर में वो कहेंगे आपसे कि अब मुसलमानों, मेरे भाइयों, सुन चुके, अब 3 दिन के लिए आ जाओ, मरकज आ जाओ, रेवंड आ जाओ, रेवंड आ जाओ, और 40 दिन के लिए आ जाओ, अल्लाह की राह में निकल जाओ सारा। यानी वो खुलासा इतना बेकार है कि मैं क्या बताऊंगा, कि वो इतनी अर्श की बातें कर करके, आसमानों की बातें कर करके वो बिल्कुल आके ख़त्म कर देते हैं इन चीज़ों पे, कि वो अपने मदरसे से नहीं हटते, अपने मरकज से नहीं हटते। सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, यानी सारे कुरान हदीस, आप ये बात को समझे जरा। यानी ये किसी की मुखालफत में नहीं कह रहा मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, क्या है हम लोग, और उसमें कितने अजीब तरीके से फंसे हुए हैं हम लोग। यानी ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। आप अभी जाके अखबारात देखें, आप सिर्फ न्यूज़ चैनल्स देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि दो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, और हो सकता है इस बात में मैं गलत भी हूँ, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोग सारे ही पाकिस्तानी जो भी जो निज़ाम है जवाल पजीर है ना, सारे हम जवाल में हैं। तो वो चाहे फिर हमारी सियासत है, चाहे हमारा मज़हब है, चाहे हमारा मुआशरा है, समाजी हालत है, कोई भी हालत हमारी, कोई कोई अच्छी हालत नहीं है। अगर मैं माशी हालत कहूँ वो भी तबाह बर्बाद है, तालीमी आपको कहूँ मैं, तो वो भी, हम उसमें भी तबाह बर्बाद हैं हम लोग। तो हर तरह से हम लोग मतलब जवाल में है, तो उसमें चीज़ें सारी जवाल में होती हैं। लेकिन वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस आयत के तनाजुर में बता रहा हूँ मैं आपको, कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस तरह अपने आबा व अजदाद के किस्से सुनाते रहते हो ना, इखलास के साथ, और चाहते हो कि लोगों के दिलों में तुम्हारा रोब और दबदबा बैठ जाए और वो वाह वाह करें, तारीफें करें तुम्हारे बरादरी की और तुम्हारे आबा व अजदाद की, इसी तरह हम लोग पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे बहैसियत कौम। हमारी सियासी पार्टियां सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए होती है। यानी कितने अफसोस की बात है कि आप चाहे कुछ भी खिदमत कर रहे हैं, आप चाहे रोड्स बना रहे हैं, जिसका अजर कितना ज्यादा है, कि आप मस्जिदों को गिरा दो लेकिन रास्ता खूबसूरत बना दो, कुशादा रखो। आप रास्ता किसी के लिए बना के दे रहे हैं, किसी को आप राशन दे रहे हैं, अफ्तार पार्टियां करवा रहे हैं, लोगों को अफ्तारियां करवा रहे हैं, और खाना दे रहे हैं, पनाहगाहें बना रहे हैं।
لیکن وہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہماری پارٹی کو ووٹ دینا ہے، ہماری پارٹی کو ووٹ دینا ہے، پارٹی کو، ہماری پارٹی زندہ باد، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں بات کو کہ وہ تو جائز ہے، یہاں بھی جو اللہ ذکر کر رہا ہے نا کہ آپ نے آباء و اجداد کا جیسا ذکر کرتے ہو وہ کرتے رہو، لگے رہو، اس میں تو کوئی چکر نہیں ہے، لیکن اللہ کا ذکر اس سے شدید تر کرنا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو آپ پاکستان کو مقدم رکھیں، پارٹی کی خدمت کریں، آپ پارٹی سے کون رکھتا ہے؟ آپ پارٹی نہیں ہوگی تو پھر لوگ کون آپ کے پاس آئے گا؟ کوئی منظم ہونا چاہیے کام، جو بھی خدمت ہو، چاہے دین کی خدمت ہو یا چاہے معاشرے کی خدمت ہو یا چاہے پاکستان کی خدمت ہے، قوم کی خدمت ہو، وہ منظم طریقے سے جماعت کے ساتھ کریں تو پارٹی اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ اس سے کوئی ایک لیڈر ہونا چاہیے جو سمجھائے لوگوں کو، اس میں تو میں اس میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مقدم رکھیں، خدمت کو مقدم رکھیں، لوگوں کی انسانیت کو مقدم رکھیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اسی لیے ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ دینا ہے، یعنی وہ صرف تختی لگانے کا چکر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ایسے روڈز ہیں کہ وہ اتنی بیکار پڑی ہوئی ہیں، صرف اس پہ جھگڑا یہ ہے کہ تختی کس کی لگے گی۔ وہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے بڑے زوراور ہیں، وہ بڑے طاقتور ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری ہماری تختی لگے گی، دوسرا کہتا ہے ہماری تختی لگے گی، اس لیے کوئی بنا نہیں رہا اس کو، سالوں سے وہ سڑک ایسی پڑی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ ہر کام ایسا ہے، ہر کام میں یہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہی بربادی ہوتی ہے کہ وہاں کوئی کام نہیں کرتا، کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے میں کیوں کام کروں، دعائیں کسی اور کو دے رہی ہے ماں اور ابو، اور میں کیوں کام کروں، یا پھر جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور میں کیوں لگاؤں، دوسرا کیوں نہیں لگائے۔ تو وہ ایک روپے بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، یعنی ایسا نہیں کہ تھوڑا تھوڑا میں خرچ کروں گا، تھوڑا آپ کریں میں کروں، تو وہ کوئی خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا پھر اس میں۔ اور اگر مارا جاتا ہے تو بڑا بھائی زیادہ جو ہے نا وہ سیکریفائس کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، کیونکہ باپ کی جگہ ہوتا ہے تو وہ کام زیادہ کر دیتا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا وہ بالکل ہی بے حیا ہوتا ہے، بڑا بھائی بالکل ہی توجہ نہیں دیتا، اس کی بیوی بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو وہ چلتا رہتا ہے سسٹم۔ آپ یوں سمجھے کہ ہماری سیاسی پارٹیز کا بھی یہ حالت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی پہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں مذہبی پارٹی بھی یہی چکر ہے ہمارا چل رہا ہے کہ مذہبی جو ہماری جتنی بھی تنظیمات چل رہی ہیں، وہ لوگ بجائے اس کے کہ لوگوں کی زندگی کے معیار کو بہتر کرے، مذہب ان کا عمل بہتر کرے، ان کی دعوت ہوتی ہے کہ آپ ہماری رکنیت جلدی سے لے لیں، رفاقت جلدی سے لے لیں، آپ ہماری طرف آ جائیں آپ، اور ہمیں مانیں، ہماری پارٹی کو مانیں، ہمارے شیخ کو مانیں، ہمارے استاد کو مانیں، اور ہماری مدرسے کو مانیں۔ اچھا ہے یہ، دیکھو یہ کوئی برا نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے مقدم دین کی خدمت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں دکھائی دے گا آپ کو۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے کان کھلے ہیں کہ نہیں، میں کس سے پوچھوں؟ ماپارا آپ کو آواز آ رہی ہے جانی؟ ماپارا؟ جی سر، آواز آ رہی ہے اچھی طرح، اچھا، صاف شاباش، آواز آ رہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب ذرا سنیے، دیکھو میں کہہ رہا ہوں آپ ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں، آپ سڑک بنا رہے ہیں، تختی اپنی لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں، وطن کے لیے کر رہے ہیں نا۔ پارٹی، سیاسی پارٹی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خدمت کریں گے اپنے حلقے کی، اور اپنے علاقے کی، اور اپنے پاکستان کی قوم کی خدمت کریں گے۔ تو اگر کوئی دوسرا خدمت کر رہا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ اگر کوئی دوسرا خدمت کر رہا ہے تو اس کی ٹانگیں نہیں کھینچنا، اس لیے کہ وہ تمہارے مقصد کو تو آگے لے کے جا رہا ہے نا، لیکن نہیں دکھائی دے گا آپ کو۔ اب سیم یہ بات ادھر لے آئیں، اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، کہ مذہبی تنظیمات اس لیے بنائی ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی خاطر بلائے، اللہ کی طرف بلائے، اور اللہ کا عرفان بانٹے لوگوں میں، رسول کا عرفان بانٹے، قرآن کو عام کرے۔ لیکن ایسا آپ کو تب نہیں دکھائی دے گا جب کوئی دوسرا خدمت کرے گا دین کی، وہ اس کی ٹانگیں کھینچے گا اور کہے گا نہیں وہ غلط ہے، ہمارے پاس آ جائیں، ہم ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہی کام لوگوں کو وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یا کوئی اگر پارٹی میں شامل ہی نہیں ہے، کوئی یعنی کسی تنظیم میں کوئی بندہ شامل ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے اور وہ خدمت کر رہا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ دین کے ساتھ ہی مخلص ہیں تو آپ ہر مسلمان کی قدر کریں، کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، لیکن ایسا آپ کو دکھائی نہیں دے گا، چاہے وہ طریقت کے سلسلے ہمارے ہو، یعنی کہ ہمارے اگر کوئی قادری نہیں ہے تو اگر دوسرا بندہ اس کو کہے گا تو طریقت میں نہیں ہے نا، تو تجھے نہیں پتا، ابھی تو مسلمان ہی نہیں ہوا، تو نے طریقت کا ذکر کیوں نہیں لیا، تو کسی پیر کا مرید ابھی تک کیوں نہیں ہے، تمہیں ہونا چاہیے کسی کا مرید، جس کے بغیر تو آپ کی ایمان ہی نامکمل ہے آپ کا۔
اور अगर होना भी है तो फिर इस सिलसिले में आना, कादरी में आना, नक्शबंदी में आ जाना, या फिर चिश्ती बन जाना, या सहरवर्दी बन जाना, या फिर शाज़लिया, मशीशिया और तिजानिया। फिर वो सिलसिले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और लोग काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, लोग लोग अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी एक तआस्सुब बहुत इंतहाई जाँगुज़ी हो चुका है कि वो किसी दूसरे शेख को बर्दाश्त ही नहीं करते, और ऐसे उसूल बना दिए हैं कि दूसरे शेख को देखना भी नहीं, और दूसरे की मजलिस में भी नहीं जाना, और दूसरे की बैत भी नहीं कर सकते, और दूसरे के ऐसे बना दिए हैं, उसूल बना दिए हैं, तो कोई बंदा सोचता भी नहीं इस बारे में कि मैं किसी दूसरे के पास भी जा सकता हूँ। और दीन की खिदमत वो अगर कोई दूसरा करना चाहता है किसी भी नहज से और अपनी तई जितना भी वो कर सकता है, उसके करने को हकारत से देखते हैं। बहुत अफसोस की बात है। तो ये चाहे तरीकत के सिलसिले हों या चाहे फिर हमारी तंजीमात हों, आप जितने भी तंजीमात को देखेंगे वो बातें कुछ और कर रहे होते हैं और आमाल उनकी कुछ और कर रहे होते हैं। वो ये आप हैरान हो जाएंगे, आप कहेंगे यार ये कर क्या रहे हैं पता नहीं। और जब वक्त आता है तो वो आपको दिखाई नहीं देंगे कहीं आपको। यानी वक्त जहाद आता है ना, यानी कोई कहीं कहीं स्ट्रगल करनी पड़ रही है, कहीं आपको आवाज उठानी पड़ रही है, यहाँ कहीं कलमा हक कहना पड़ रहा है आपको, उस वक्त आपको वो सफ़ में दिखाई नहीं देंगे आप। तो वो असल में वो दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी अपनी तंजीम की खिदमत कर रहे हैं, बस उसमें लगे हुए हैं। और इतना सख्त तासुब है कि अगर कोई दूसरा मस्जिद में आ भी जाए तो वो जनाब मेरे पास तो आ सकते हो लेकिन हमने किसी के पास नहीं जाना। वे इतना इसको क्या कर सकते हैं, ऐसी खिदमत को क्या करें, फिर हम लोग समझ नहीं आती कि वो अल्लाह रसूल को भूल के वो अपने मशाइख के किस्से लेके बैठे हुए हैं और उसकी मजलिस से कायम करके वो अच्छा है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जायज़ है, जैसे अल्लाह पाक ने यहाँ मना तो नहीं किया, इस आयत करीमा में देखिए ना, अल्लाह पाक ने मना नहीं किया। अल्लाह पाक ने कहा जितना इखलास तुम्हारे आबाओ अजदाद के किस्से सुनाने में लग जाता है ना, इस ऐसा इखलास तुम्हारा अल्लाह के जिक्र में होना चाहिए, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा होना चाहिए। तो लेकिन ये अल्लाह पाक ने इसीलिए कहा, और ये हज का ऐसा मौका होता है कि इंसान बिल्कुल साफ सुथरा होके आता है। तो ये बड़ा ही दुख है जो मेरी जिंदगी का दुख है, यानी ये मेरे जो टॉप गम है ना उनमें से एक ये गम है कि लोगों में इखलास नहीं है दीन के साथ या अपने वतन के साथ इखलास नहीं। बहैसियत कौम हम लोग बटे हुए हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, हम अपने अपने पार्टीज की खिदमत कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। और इसी तरह मजहबी, चूंकि मेरा ताल्लुक मजहब के साथ है तो मैं यहाँ भी देखता हूँ तो हर एक अपना एक जो है ना वो सतून पकड़ के बैठा हुआ है बस। पांचों सतूनों को कोई नहीं कर रहा, अल्लाह के लिए कोई खिदमत नहीं करता आपको, इल्ला माशा अल्लाह कहेंगे, ऐसा ना हो कि किसी का इखलास को हम हकारत से देखें, लेकिन बस वो ऐसा ही हो दिखाई देता। और आपको मैं अगर डिटेल्स बताऊं तो आप चूंकि सारी खवातीन है अभी, तो मैं आपको क्या बताऊं, आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ आपके साथ। मसलन मखसूस की क्या बताऊं, मैं छोड़ दें, फिर कभी इंशाल्लाह इससे बात करेंगे तो फिर कभी बात आएगी तो फिर बताऊंगा आपको। उम्मीद है कि बात समझ आ गई है। अल्लाह पाक ने एक बहुत ही यानी कि समझ लें आपके गिला किया है इंसान से, शिकवा है कि जिस तरह माँ बाप के किस्से इतने खूबसूरत तरीके से बताते हो, मजलिस से कायम करते हो, और आते ही इसीलिए हो कि हमने वहां जाके किस्से सुनाने हैं, तो इससे भी अच्छा जिक्र जो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा अल्लाह का जिक्र, ऐसे ही फिदायत हो। अच्छा, एक और भी है कि ये जो लोग अल्लाह का नाम लेकर लोगों को दावत देते हैं, मजहबी तंजीमात स्पेशली, उनमें ये बात होनी चाहिए कि ये इश्क हकीकी जो है ना, हज के हकीकी की एक अलामत ये है कि इसमें दिल गुर्दा बहुत बड़ा होता है। हर बंदा चाहता है कि अल्लाह से हर बंदा मोहब्बत करे, हर बंदा चाहता है कि रसूल की मोहब्बत को आम करे, हर बंदा चाहता है कि सुहाबा की मोहब्बत को आम करे, हर बंदा ये चाहता है कि कुरान की तालीमात को आम करे। वो देखना चाहता है हर बंदा कि अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो, हर बंदे को वो चाहता है कि वो शरीयत का पाबंद हो जाए। ये है इश्क हकीकी, कि उसका हुक्म आम करना चाहता है, वो हर एक के लिए दरवाजे खुला रखता है। मजाजी में तो ये नहीं होता ना, मजाजी में तो आप अपने महबूब को छुपाए रखते हैं लोगों से। तो ये जो अभी कर रहे हैं ना, ये क्या इश्क हकीकी कर रहे हैं अपने मशाइख से कि किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। तो बस ये ऐसे दुख हैं कि ना पूछें, बस बड़े दुख की बात है। तो बहरहाल ये लोग जो दुनिया में खोए हुए हैं और यही दुआएं करते रहते हैं। ये दूसरा जो जुमला है नीचे वाला, इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दुनिया ही मांगते रहते हैं। हज जैसा बेहतरीन अमल और इतना बड़ा अमल, वो दुनिया की खातिर हज करने आया हुआ है, दुनिया की कोई मकसद उसको लेके आया हुआ है,
اور یہاں جو لوگ یہاں مجھ سے میری رضا طلب کر رہے ہیں، میرا دیدار طلب کر رہے ہیں، میری اور میرے حبیب کی لقاء کے طالب ہیں، ملاقات کے طالب ہیں، یہاں پہ یہاں وہ بیٹھ کے دنیا مانگی جا رہا ہے، مجھ سے دنیا مانگی جا رہا ہے، دنیا مانگی جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے نا، بڑا بڑا انسان دکھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر کیا رہے ہیں۔ ایسے ہی پیر نصیر الدین نصیر صاحب ہے، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو ہیں گولڈر شریف کے پیر صاحب ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ وہ ان کی آپ دیکھیں نا، ان کا آستانہ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا، چونکہ وہ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ سارے مریدین ہیں، تو بہت زیادہ رش لگا رہتا ہے مریدوں کا، بہت زیادہ۔ تو ایک دفعہ وہ گلا کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ صبح سے شام تک لوگ آتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں یہاں پہ، لیکن لوگ بس یہی آتے ہیں کہ اولاد دے دینا اور کاروبار کے لیے دعا کر دیں، اور میرا کوئی چل نہیں رہا، معاشی حالت بڑی خراب ہے، اور ہماری یہ فلاں دشمن مر جائے، اور یہ میری ساس کو ذرا ٹھیک کر دے، کوئی کہتا ہے میری بہو کو ٹھیک کر دے۔ بس یہی چیزیں مسائل لے کے آتے ہیں، کوئی اللہ کا عرفان نہیں چاہتا، کوئی اللہ تک پہنچنا نہیں چاہتا، کوئی وظیفہ وہ اللہ کی رسائی کی، اللہ کی محبت کا نہیں لینا چاہتا، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ سارے جگہ ایسے ہو رہا ہے۔ کوئی نیک آدمی مل جائے نا کسی کو، میں کہوں کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے، تو ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ اس سے ذرا میری دعا کروائیں میرے لیے۔ کیا دعا کرواؤں؟ دعا کرے میرے کاروبار میں برکت ہے، میری دکان میں۔ خدا کا آپ کو اللہ کا ایک نیک بندہ مل گیا ہے، تو تم اس سے مانگ کیا رہے ہو؟ اندازہ کرو یار، کیا سوال کرے تم سے؟ تو اب دیکھو نا، کتنے پیارے پیارے صحابہ تھے، حضرت انس اور حضرت عبداللہ، اور ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول پاک کی خدمت کی نا۔ حضرت عبداللہ بتاتے ہیں کہ میں ایک رات رک گیا، میں خالہ کے ہاں، اور میں رسول پاک کی رات کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ بیدار رہا، تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ پوچھو، سوال کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسے، بڑے دکھ کی بات ہے یار۔ تو یہ سارے دکھ جو ہے نا ہمارے سینے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کیا مانگتے تھے اللہ تعالی، اللہ کے رسول سے جب ان کو ملتا تھا نا، تو وہ کیا مانگتے تھے؟ آم، ہم، اچھا وہ میں تلاش کر کے آپ کو دیتا ہوں، کوئی نہیں۔ اس میں یہ تھا کہ صحابی، جب جو بھی صحابی آیا، یعنی ایسے ایک دو تین ہیں، صحابہ بہت ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی مرافقت چاہیے، یہی خدمت جو ابھی یہاں دنیا میں آپ کی کر رہے ہیں، آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی چیز مانگتے ہیں، یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ بادشاہ کے سائے میں رہیں گے تو بس اور کیا چاہیے، سب کچھ تو خود ہی مل جائے گا اگر بادشاہ ہمارا ہو گیا۔ تو وہ یہی کام کرتے تھے، اسی لیے جب ان کو آپ فرماتے تھے کہ اچھا اور مانگو اور مانگو، تو انہوں نے کہا نہیں بس یہی چاہیے۔ اندازہ کریں آپ اس جواب کا، میں وہ آپ کو آیت دکھاؤں، حدیث دکھاؤں آپ کو، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا اس چیز کا۔ اور وہ صحابی فرماتے ہیں نہیں، مجھے صرف یہی چاہیے، آپ کی مرافقت چاہیے جنت میں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسے کرو کہ سجدے زیادہ کیا کرو، سجدے زیادہ کرو، اگر یہ چیز چاہیے نا تو پھر سجدے زیادہ کرو۔ کسی کو فرمایا اچھا تو پھر تکلیفوں کے لیے، امتحانوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے تیار رہو۔ پھر کسی کو فرمایا اچھا یہ ذکر کرنا، یہ اے اللہ میری مدد کر میری عبادتوں میں، اور مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ مختلف وظائف دی آپ نے، بتایا کہ اچھا تو مطلب یہ ہے کہ سوال قبول ہو چکا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پوچھیں گے اور وہ آپ کو منع کریں گے۔ وہ تو دنیا میں بھی کوئی چیز مانگتے آپ تو فوراً دے دیتے، تو وہ تو دعا آپ نے کر لی اور آپ کی جنت پکی ہو گئی ہے، اور رسول پاک کے پڑوس آپ کو مل ہی گیا ہے، کیونکہ آپ نے مانگا یہی ہے۔ کتنے بڑے لوگ تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بہت سارے نیک لوگ، ہمارے دوست احباب آتے رہتے ہیں، اور محافل میں بیٹھے رہتے ہیں ہم لوگ، اور کسی کو بھی تعارف کروایا نا کہ یہ فلاں بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، تو وہ پتہ ہے کیا مانگے، یہی مانگتا ہے بس کہ مجھے جو ہے نا میری دعا کرے۔ مجھے کیا دعا کرے آپ کو؟ دعا یہ کریں کہ بس یہ دکان میں برکت آ جائے، میں کام ڈالتا ہوں، کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح کے ہمارے بیکار قسم کے سوالات اور دعائیں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے اس کی مذمت نہیں کی ہے۔ آپ اگر آیت دیکھیں نا، اس کے بعد والی آیت دیکھیں، تو اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، دیکھیں یہ دیکھیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ رکھنا۔
अब देखें ना, तो इसमें दुनिया मांगना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इसी से हमारी रूहानी ताकत भी बढ़ती है। अगर आपका पेट हो ना, उसमें कुछ हो पेट में, तो तभी आप नमाज वगैरह इसी तरीके से कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, और बहुत सारे अमाल आप कर सकते हैं। तो दुनिया मांगनी चाहिए, दुनिया ऐसा, इससे कोई आपको रोकता नहीं है। लेकिन आप ये तो समझो बात को कि अल्लाह का मांगना वो इससे शदीद तर होना चाहिए। आप दुनिया मांगो, लेकिन आखिरत को शदीद तर होना चाहिए, जैसे कि ऊपर की आयत में बताया मैंने आपको। तो ये इखलास, इखलास नीयत और इखलास दुआ ऐसी होनी चाहिए इंसान की, हर इंसान की। अब देखिए अल्लाह पाक से लोग क्या मांगते हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है। याद रहे कि मोमिन अगर दुनिया की बेहतरी तलब करता है तो वो भी जायज़ है। अब ये मैंने नहीं पढ़ा था, अभी अभी पढ़ रहा हूँ, आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये उसूल है दीन का, इसलिए मैं आपको बता रहा था, बड़े दर्द के साथ बता रहा था मैं आपको। तो फरमाया कि वो जायज़ है, और ये तलब दुनिया अगर दीन की तायीद और तक़वियत के लिए हो तो ये दुआ भी उमूर दीन से शुमार होगी। लेकिन ये याद रहे कि आखिरत को असलन फरामोश कर देना, यानी बिल्कुल फरामोश करके सिर्फ दुनिया मांगना बहरहाल मुसलमान के शाया निशान नहीं है। मुसलमान ही सबसे अदना दर्जा है। मुसलमानी, वो मोमिन और मोहसिन और वो सूफी और जाहिद, वो साहिब वरा, वो और मकामात हैं, वो तो औलिया अल्लाह के मकामात हैं, नेक लोगों के मकामात हैं। आम जो मुसलमानी का पहला दर्जा है, उसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ दुनिया मांगे आप, और आपका सफर वो दुनिया की खातिर हो, किसी के सफर, किसी तरह भी सफर करे आप। कहीं भी आपको नेक जगह मिल जाए, मस्जिद, किसी का कोई मज़ार मिल जाए, कोई आपको नेक बंदा मिल जाए, या आपको नेक वक़्त मिल जाए, या कोई अच्छी रात मिल गई, तो उसमें सिर्फ दुनिया तलब नहीं करना, सिर्फ दुनिया तलब नहीं करना। आप अल्लाह को ज़रूर मांगे उसमें से, और अल्लाह की तारीफ ज़रूर करना। अल्लाह अकबर। दुनिया के तलबगारों और आखिरत के तलबगारों के बारे में अल्लाह ने खुद फरमा दिया। देखो, जो जल्दी वाली चाहता है, यानी दुनिया चाहता है, तो हम जिसे चाहते हैं उसके लिए दुनिया में जो चाहते हैं जल्द दे देते हैं। फिर हमने उसके लिए जहन्नम बना रखी है, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, जिसमें वो मजमूम, यानी उसकी मजम्मत होगी, बुरा भला कहा जाएगा, उसको मरदूद होकर दाखिल होगा। यानी मरदूद का मतलब है कि उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा अल्लाह की रहमत से। जा दफा हो जाए यार, तूने आखिरत मांगी ही नहीं। और जो आखिरत चाहता है और उसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसे करनी चाहिए, और वो ईमान वाला भी हो, तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कदर की जाएगी। बस देखा आपने। नीज एक और मकाम पे सिर्फ दुनिया की रंगीनियों में मगन रहने वालों, और उसके बाद जो अल्लाह ताला के नजदीक बेहतर और अफजल चीज है उसके बारे में आपने तफसील से पूरी लिस्ट अल्लाह पाक ने दी है हमें। जरा ये देखिए कितनी खूबसूरत आयत करीमा है, और आंखें खोलने वाली आयत करीमा है। फरमाया लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया है। ख्वाहिशात की मोहब्बत, ख्वाहिशात की मोहब्बत, आप समझे बात को, कि वो दुआएं जो ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए की जाती है। ये नहीं औरतों कि अल्लाह मेरी शादी करवा दे, अब मेरी दुआ करना हो, ये दुआ करना मेरी शादी फला लड़की से हो जाए, कोई तावीज कर दे, यानी अल्लाह का नाम आप दुनिया के लिए इस्तेमाल करो, आप ये तावीज कर दे, कोई मेरी कोई मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए और वो बस वो महबूब कदमों में आ जाए। तो औरतों के लिए जो है ना, औरतों की मोहब्बत है। और बेटों की मोहब्बत है, लोग बेटा मांगते हैं, यानी बेटियां। अब यहाँ पे लफ्ज ही लड़के मांग लिखा हुआ है। बनीन का मतलब होता है लड़के लोग मांगते हैं, यानी औलाद नहीं मांगते। औलाद पहले, वो पहला उनका सवाल होता है, औलाद औलाद। लड़की आ गई है, अब वो कहेंगे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, वारिस चाहिए, वारिस चाहिए। तो ज्यादा जो शिद्दत और इखलास है वो लड़कों के लिए आपको दिखाई देगा लोगों की दुआओं में। तो औरतें और बेटों और सोने चांदी की जमा किए हुए ढेरों, सोने चांदी, आप कितना कितना जेवर और लादना है खुद पे, कितना जेवर लादना है। तो ये जो ढेरों ढेर चांदी और सोने के ढेर हैं, निशान लगाए हुए घोड़े हैं। निशान लगाए हुए घोड़े का मतलब है ब्रांडेड गाड़ियां, ब्रांडेड सवारियां। अभी ये तो ऐसे लोग खोए हुए हैं इसमें, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, और आप थू करने को दिल करता है। आप जो बंदा थोड़ा सा भी दीनदार आदमी होता है ना, तो वो कहता है ये इसराफ नहीं, तो ये तो शैतानी शैतानी अमल है कि उसने लाइन लगाई हुई है गाड़ियों की, और हर ब्रांड की नई गाड़ी उसके पास होती है। ये मोबाइलों की ब्रांडेड, यानी लगा देना, लाइन लगा देना। ये सारे घोड़े की मोहब्बत है, जो निशान ज़दा घोड़े हैं। और मवेशियों और खेतियों
یہ جو زمینوں کی خواہشیں ہیں، جائیدادیں ہیں، کالونیاں بنا رہے ہیں اور کوٹیاں بنا رہے ہیں لوگ اس میں، اور ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اب اس میں تمہیں دنیا میں رہنا ہے یار، 60-70 سال ہے تمہارے پاس، یہ کوئی بھی ذی ہوش آدمی، ذی عقل آدمی تھوڑا سا بھی آگے جاتا ہے نا عمر میں، 50ویں حصے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی 50 سال کی عمر میں آس پاس، اس کو دنیا جو ہے بہت بڑی غلطی دکھائی دیتی ہے اپنی زندگی، کہ میں نے کیا کیا یار، یہ میں نے سوچا کیا تھا، یہ میں نے کر کیا دیا، اور میں کن چکروں میں لگا رہا، زندگی کس میں گھلا دی میں نے، جوانی کس چیز میں گھلا دی میں نے، اپنا مال جو میں نے کمایا ہوا تھا، پتہ نہیں کس کس طرح سے کمایا ہوا تھا، وہ میں نے کس کام میں لگا دیا، تو وہ بڑا ہی نادم ہوتا ہے، بڑا ہی شرمسار ہوتا ہے اپنے اعمال پہ، کہ میں نے کر کیا دیا یار، اتنا فضول زندگی میں نے گزار دی ایسی۔ تو یہ سارا تو ساز و سامان ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، ہماری وہ زندگی بقا والی زندگی ہے، جو باقی زندگی ہماری ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جہاں ایک دن بھی 50,000 سال کا ہے اگر تو اندازہ کر سکتے ہیں، اور وہاں تو موت ہی نہیں ہے، موت کو تو موت آ جائے گی، موت تو ہے ہی نہیں، تو اس کی تیاری ہمیں کس قدر چاہیے، کس قدر اخلاص اور کس قدر اخلاص نیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ نہیں یار، اے حبیب تم فرما دو ان کو، اے لوگو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں، سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ ہیں یار، یہ نہیں ہے بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری لسٹ اللہ پاک نے بتا دی ہے سورہ آل عمران میں، یہ آیت ہم سب کو یاد رہنی چاہیے، ساری یاد رہنی چاہیے۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا رسول پاک سے منقول ہے کہ وہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو حجر اسود لگا ہوا ہے نا جس دیوار پہ، اس دیوار اور اس سے پہلے والی، یعنی آپ ایک چکر کاٹتے ہیں خانہ کعبہ کا تو آپ کو ایک رکن یمانی ملے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر حجر اسود کا کونا آتا ہے، تو حجر اسود سے جو پہلا کونا آتا ہے نا رکن یمانی، یہاں سے گزرتے ہوئے فرشتے، 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، تو اب دعا کریں یہاں پہ، اب آپ کیا دعا مانگتے تھے؟ آپ کی دعا جو سارے حاجی، سارے عمرے کرنے والے یہی دعا کہتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعائیں آپ کو سنائی دیں گی وہاں پر۔ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ صحیح حدیث پاک میں بھی ہے، یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ مومن یہی ہے کہ وہ دنیا کی بھلائی بھی چاہے اور مفید شے سب داخل ہے اس میں، گھر چاہیے اس کو، کپڑا چاہیے، کھانا چاہیے اس کو، اور سواری چاہیے، اور رسول پاک نے دعائیں دی ہے اور خوش بختی قرار دیا ہے کہ جس کا گھر وسیع ہو اور جس کی سواری اچھی ہو، اس کی مطیع ہو، بات مانتی ہو سواری اس کی، تو وہ، اور اس کا رزق اس کے شہر میں ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے اور کہا یہ خوشبخت انسان ہے، یہ لوگ یہ خوشبخت ہیں۔ تو اچھا پڑوس بھی ضروری ہے، پڑوس مطلب یہ کہ کالونی میں رہیں، جہاں گیٹڈ کالونی ہو اس میں رہنا کوئی برائی نہیں ہے، کہ آپ وہاں پہ پڑوسی آپ کو اچھے مل جاتے ہیں، تو وہ تلاش بھی اچھی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو زندگی بنا لیا ہے، حالانکہ یہ صرف ساز و سامان ہے اس دنیا کا مسافر کے لیے، بس اس سے نکلنا چاہیے، یہ ایک بڑا تھا، تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا۔ اچھا جی، دوزخ سے پناہ اور جنت کی طلب کی دعا کرنا انبیاء کرام اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ کیوں بتایا گیا پتہ ہے؟ اس لیے کہ اب ہم لوگ اکثر جب آپ تصوف میں آگے چلتے ہیں نا، نفس کی پاک صفائی جب ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا نہیں مانگتے، دنیا اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک طبقہ ایسا ہے اہل تصوف کا، سالکین کا، مجاہدین کا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ دنیا کو نہیں مانگتے پھر اللہ تعالیٰ سے، ان کو شرم آتی ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے گیا، اس کے بعد وہ آخرت سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے دنیا نہیں مانگتے اور پھر اس کے بعد آخرت کا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ نہ ہمیں جنت چاہیے،
اور نہ ہی ہم دوزخ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی جنت سے کوئی طلب ہے، ہماری کوئی لالچ ہے، بس ہم سارا کچھ تیری رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ یہ اولیاء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا۔ اور ان کو دیکھا دیکھی عام جو سالکین ہوتے ہیں، جو بالکل شروع کے درجوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی اللہ سے طلب نہیں کرتے، دعاؤں کا طلب نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ بات، یہ جو سمجھنے والی بات ہے، وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، حج کی عبادات سے فارغ ہو کر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگنے میں رغبت کرو۔ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرو، خالص اللہ عز و جل کی رضا جوئی کے لیے عبادت کرو، اور یہ دعا کرو کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما اور آخرت میں خیر عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا، اور وہ صرف دنیا اور اس کی زینت کے لیے عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی صرف متاع دنیا کا سوال کرتے ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب ابو بکر عیاش بیان کرتے ہیں کہ حج سے فارغ ہو کر لوگ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اونٹ دے، ہمیں بکریاں دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ ہم پر بارش نازل کر، اے اللہ ہمارے دشمنوں پر فتح نصیب کر۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں مدد اور رزق مانگتے تھے اور آخرت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے نا۔ دنیا کی بلائی سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حالت ہے ہمارے بچوں کی۔ دنیا کی بھلائی عطا، اس سے بھلائی سے کیا مراد ہے؟ دیکھو یار یہ دنیا کی بھلائی سے مراد یہی ہے نا کہ دنیا میں جو بھی کچھ ہم کریں گے ظاہر ہے کہ وہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا نا۔ ہاں، اسی میں تو ہم دیکھو نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کے پیٹ میں کوئی آپ کو نوالا نہیں ہوگا۔ آپ رسول پاک نے فرمایا پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانا ضروری ہے، افطاری ضروری ہے، سحری کرو، سحری میں برکت ہے، افطاری میں اتنے ثواب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کے لیے بھی ایسے ہی زکوٰۃ آپ کیسے دیں گے جب آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے؟ تو آپ تو محروم ہو گئے زکوٰۃ کے ثواب سے۔ تو آپ زکوٰۃ کے لیے اتنا تو مال مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے بھی ہو نا۔ اچھا، اس طرح حج کرنا ہے، اب میں حج کی میری خواہش ہے تو ہم کیسے کریں حج؟ حج کیسے کر سکتے؟ حج وہی کرے گا جس کے پاس پیسہ ہوگا، اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے، اس کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے آپ۔ جو بندہ جس کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم جو ہے ہاں وہ کوئی بھی نیکی کر سکے، چاہے ہاں اس میں ہاں ہماری صحت ہو، چاہے اس میں ہاں، ہمارا مال ہو، یا اس میں شاباش۔ کوئی بھی ہمارا کوئی ایسے مواقع ہوں کہ جس سے ہمیں کچھ ایسا کام کر سکیں تاکہ جس سے جو آخرت ہاں، میں ہمارے کام آئے۔ اب اتنا یہاں تک ہونا چاہیے۔ لوگ اس کو زندگی بنا لیتے ہیں، مال کو اور آفیسز کو اور دکانوں کو اور تجارت کو زندگی بنا لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید پیدا اس لیے کیے گئے تھے کہ ہمیں انتظار کرنا ہے، چھٹی کا، اتوار کا انتظار کرنا ہے، بس یہ وہ ان کو پتہ نہیں چلتا اس زندگی کا، زندگی ہے کیا۔ وہ اسی میں لگ گئے کہ میں نے بیوی کو کھانا کھلانا ہے، اسی میں لگ گیا، بس وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی زندگی کی۔ اچھا، اس کی مثال کیسی ہے؟ میں آپ کو ایک آسان سی مثال بتا رہا ہوں۔ اس کی مثال علماء کرام دیتے ہیں کشتی سے اور پانی سے، کہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے۔ جہاں آپ کو دریا سمندر ہوگا وہیں آپ کو کشتی دکھائی دے گی، یعنی کشتی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اگر پانی نہیں ہے تو، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن 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 کشتی پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ اندازہ کرو یار، کیسی کیسی کشتی عورت ہے نا، مؤنث ہے نا، یہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں ساری۔ اب کشتی کیا کرتی ہے؟ یہ پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، بالکل بھی جگہ نہیں اس کے لیے۔ اگر وہ پانی اس کے اندر آ گیا تو کشتی ڈبو دے گا، وہ پانی ہی کشتی کو ڈبو دے گا۔ انسان کو بھی ایسے ہونا چاہیے، اس کے بیوی بچے مال دولت سب کچھ ہونا چاہیے، سواری اچھی ہونی چاہیے، یہ گاڑی۔ پانی کیا ہے سر؟ کیا میں نے اتنے آسان آسان بتایا آپ کو؟ پانی کو بھی ذرا ڈسکرائب کریں کہ وہ مذکر ہے اسی لیے ڈبو دے گا، ٹھیک ہے؟ بات ذرا تفصیل میں مکمل کیا کریں، ادھوری بات نہ چھوڑا کریں۔ اب میں کس کا وکیل ہوں؟ میں کشتی کا وکیل؟ اچھا، میں کشتی کا وکیل ہوں ویسے، ہاں میں کشتی کی طرف سے بات جس کروں۔ کے بھی وکیل ہیں، لیکن بتا تو رہے ہیں نا، آپ پوری بات بتائیں۔ دیکھو دیکھو پانی ہے نا، پانی بہت ضروری ہے نا، تو پہلے آپ کو کہا نا کہ پانی کے بغیر کشتی کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پانی چاہیے،
لیکن اب کشتی جو ہے جس کو ابھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنس رہے تھے ان پہ کہ پانی نہیں ہے اور کشتی بنائی جا رہا ہے، بابا کر کیا رہا ہے یہاں؟ وہ لوگ ہنستے تھے آپ پہ، مذاق اڑاتے تھے قرآن مجید میں، اور آ کے پھر وہ جو کشتی بنا رہے تھے کہتے ہیں اس کام تو آنا نہیں ہے، تو وہاں پیشاب کر دیتے تھے، کہتے ہیں یار چھوڑو یار یہ ویسے لگے ہوئے ہیں، یہاں تو پانی ہے ہی نہیں۔ اور وہ جو بنا رہے تھے وہ جہاز بنا رہے تھے، آپ دوست بنا رہے تھے، وہ کچھ اور چیز تھی جو بنا رہے تھے۔ اب سارے تو پانی کا وجود ضروری ہے کشتی کے لیے، لیکن کشتی اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتی، اسی لیے بیوی بچے مال دولت سب ضروری ہیں، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چلنی، اور نیکیاں بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی ایسے اگر ہم یہ چیزیں نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اس میں ہمارے لیے اگر اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو سب کچھ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن ان کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ آپ کا دل اللہ کے ساتھ مشغول رہنا چاہیے اور آخرت سے آپ کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ وہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیں دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے، سمجھو۔ کہتے ہیں عافیت ہے، دنیا میں اگر عافیت نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ الحمدللہ جو ہماری خواتین ہیں، اگر کوئی ان کے عزت پہ ہاتھ ڈالے تو بتائیں مجھے، کیا وہ ایک دن بھی زندہ رہنا چاہے گی؟ اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر عافیت نہیں ہے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی زندگی، آپ کو کوئی ایک نماز میں سکون، آپ عافیت کو سمجھیں۔ عافیت رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عافیت سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے عافیت مانگنے سے، عافیت بہت ضروری ہے، بہت بڑی نعمت ہے عافیت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا۔ تو عافیت طلب کرنا ایک کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی ہے، آپ اللہ سے عافیت طلب کرو۔ اچھا، نیک بیوی، بیوی سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی اور جنت بھی۔ یہ بیوی ایسے ہونی چاہیے کہ ساتھی، یعنی بیوی کے لیے شوہر ہوتا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہمارے جوڑے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کیسے ڈیزائن کر دیے گئے ہیں کہ یا تو شوہر امتحان بن جاتا ہے یا بیوی امتحان بن جاتی ہے، اور جہاں پہ زبردست قسم کا کمبینیشن آ جاتا ہے تو وہ زندگی بڑی مثالی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے پھر اور امتحانات آ جاتے ہیں زندگی میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ بھی امتحان سے فارغ ہوں گے۔ کوئی مومن، کوئی اچھا انسان وہ آزمائشوں سے خالی نہیں ہے، ہر بندہ ہی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ زندگی ڈیزائن، یہ دنیا ڈیزائن ہی ایسے کی گئی ہے، تو اس میں دل ٹوٹتا رہتا ہے۔ تو نیک بیوی یعنی اچھا ساتھی، اصل میں زوج کا لفظ ہم ہمیشہ بیوی کے لیے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ زوج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے، تو جوڑا بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی ہوتا ہے۔ اسی طرح علم حاصل کرنا یعنی نالج، آپ کے پاس نالج نہیں ہے نا تو آپ قدم نہیں اٹھا سکتے دنیا میں، کوئی بھی قدم، آپ نابینا ہیں، بالکل نابینا ہیں۔ آپ کے پاس نالج ہونی چاہیے، جتنی بھی وقت کی ضرورت ہے جس سے آپ کے شب و روز گزر جائیں، اتنا علم، یعنی کہ دین کا علم بھی ہونا چاہیے، دنیا کا علم بھی ہونا چاہیے، آس پاس کا بھی علم ہونا چاہیے، تھوڑا بہت سا نالج ہونی چاہیے انسان کے پاس، یہ دنیا کی بھلائی ہے، اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح عبادت ہے، عبادت جو نہیں کرے گا اس کی آخرت میں کیا سنوائی ہوگی؟ تو یہ بھی اس میں شامل ہے، دنیا کی عبادت یہ بلائی میں شامل ہے۔ پاکیزہ مال، پاکیزہ مال، حرام کی علائشوں سے پاک مال، یہ سب سے بڑی نعمت ہے جسے آپ کی بیوی بھی آپ کا کہنا مانتی ہے، چونکہ اس کو آپ حلال کا لقمہ کھلا رہے ہیں، اور آپ کے بچے بھی آپ کا کہنا مانتے ہیں اس لیے کہ آپ اس کو حلال رزق کھلا رہے ہیں۔ حرام کھلائیں گے تو حرامی ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ کہتے رہو گے تو حرامی ہے، تو حرامی تو نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی تو ہوگا۔ لوگ حرامی کو کچھ اور سمجھتے ہیں، عرب میں حرامی چور کو بولتے ہیں، اندازہ کریں آپ، تو وہ یہی ہوگا۔ پاکیزہ مال نہیں کھلاؤ گے، پاکیزہ لقمہ ہی نہیں ہے تمہارے منہ میں، تم دعائیں کیسے کرو گے؟ پاکیزہ مال ہونا چاہیے، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوتی 40 دن۔ نیک اولاد، نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، چونکہ یہ ہمارا صدقے جاریہ ہوتے ہیں۔ نیک اولاد انسان کے عمل نامے کو کھلا رکھتے ہیں، اور قبر میں بھی آپ کو سکون ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک استغفار بھی پہنچ جاتا ہے اس کے باپ کو تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے استغفار پڑھا ہے تمہارے لیے۔ تو یہ حدیث صحیح حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارا صدقے جاریہ ہوتے ہیں نیک اولاد، تاکہ وہ ان کو سکھانا چاہیے بچوں کو ہمیں کہ بچوں ایصال ثواب کیسے کرتے ہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ آپ ان کے سامنے اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں نا تو وہ بچے آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے، ان کو طریقہ کار یہی سمجھایا آنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو آپ دعائیں دیتے رہیں گے، وہ آپ سے سیکھتے جائیں گے اور پھر آپ کو وہ دعائیں دیتے رہیں گے۔ اسی طرح صحت ہے انسان کی،
اگر انسان صحت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے تبھی تو وہ یہ سارے اعمال بجا لا سکتا ہے، حقوق پورے کر سکتا ہے۔ ہر چیز تو صحت پہ موقوف ہے، عافیت اور صحت کا قریب کا تعلق ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحت اور عافیت ایک ساتھ کو اس کو ہم ذکر کرتے ہیں، دونوں ضروری ہیں۔ دشمنوں پر فتح صرف یہ دشمن نہیں ہے کہ آپ کے میدان سے آپ کے ساتھ تلوار سے لڑ رہا ہے یا گولہ بارود سے لڑ رہا ہے۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دوست بن کے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے، جن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، وہ صرف آپ کی نعمت کو دیکھ کر، آپ کی دکان کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں، راستے سے گزر جاتے ہیں، آپ پہ سلام نہیں کرتے، آپ جانتے نہیں ہیں اس کو، لیکن وہ آپ کا بدخواہ ہے، وہ آپ کی دکان کو آگ لگوا سکتا ہے، وہاں سے چوری کروا سکتا ہے، وہ آپ کے پورے مارکیٹ کو ہی خرید سکتا ہے۔ ایسے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو آپ دشمنوں پر اگر آپ کی فتح ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہی تو بلائی ہے، جو اس کو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ وہ ہے۔ نیک لوگوں کی رفاقت، یہ صحبت صالح ترا صالح کنات، سب سے بہترین چیز جو رفاقت زندگی میں بھی اور موت میں بھی چاہیے، جس میں قرآن کی تعلیمات ہیں کہ موت نیکوکاروں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی سنیما میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی گناہ کے کام میں مشغول ہیں اور وہیں پر آپ پہ موت آ جاتی ہے، تو آپ کہاں جائیں گے، کن کے ساتھ؟ آپ کو پتا ہے کہ جس حالت میں آپ کی موت ہوتی ہے قیامت میں آپ اسی حالت کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت کو ترجیح دیا کریں، اور نیک لوگ ایسے دوست جو آپ کے نیک مقصد میں آپ کے دوست ہوں، یعنی کہ آپ کی دوستی کی بنیاد وہ کسی غرض سے نہ ہو بلکہ اللہ رسول کے لیے ہو، یعنی کہ سمپل دوستی ہو آپ کی، آپ اس کو مباح دوستی بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ بس دوست ہیں، آپ کو وہ اچھے لگتے ہیں، آپ ان کو آپ اچھے لگتے ہیں، اور وہ آپ کا جو ہے نا آپ کے خیالات ملتے رہتے ہیں آپس میں، یہ دوستیاں ہونی چاہیے، نہ کہ کسی گناہ کے لیے آپ گروہ بنا رہے ہیں اور ٹولہ بنا رہے ہیں، یہ دوستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اسلام پر ثابت قدمی کہ اللہ یہ دنیا بڑی زبردست قسم کی فتنوں سے بھری ہوئی ہے اور میں کمزور ہوں، تو مجھے تو اسلام پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، یہ ہمیشہ روزانہ کہنا ہے دعا میں، پنج وقتہ دعا میں کہنا ہے ہمیں۔ اور ایمان پر خاتمہ بالخیر، جو سب سے اہم چیز ہے کہ نیتوں کا انما الاعمال بالنیات ہے نا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ ساری زندگی جنت کا کام کرتے رہیں، آخرت میں ایسے کام کر جائیں آخری عمر میں کہ آپ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے آپ نے ایمان پہ خاتمہ کی دعا کرتے رہنا ہے ہمیشہ۔ اور اسی طرح پھر اچھا اب آتے ہیں آخرت کی بھلائی سے کیا مراد ہے۔ اس میں سب سے پہلے جنت آتی ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کرے۔ رسول پاک نے فرمایا جب آپ مانگا کرو تو اپنے لیے اور اپنے مردوں کے لیے جنت فردوس مانگا کرو، فردوس اعلیٰ مقام ہے، تو آپ جنت فردوس مانگا کریں، تو جنت فردوس کی دعا اپنے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اور جو فوت شدگان ہیں ان سب کے لیے جنت فردوس کی دعا کیا کریں۔ اسی طرح برے حساب اور محشر کے خوف سے سلامتی، قیامت کی ہولناکیوں سے، قبر کی ہولناکی اور قبر کی تنہائی اور قبر کی وحشت اور قبر کے عذاب سے اور قیامت کے عذاب سے، شرمساری سے اور بے ستر ہونے سے، شرمندہ ہونے سے، اس سب سے آپ نے سلامتی کی دعا کرتے رہنا، یہ ہے وفی الآخرت حسنہ، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ حور عین، جس کا اللہ پاک نے بہت تفصیل سے بتایا ہوا ہے حور عین کا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے حور عین جناب وہ حور العین کہتے ہیں اس کو، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخری چیز اور سب سے اعلیٰ چیز دیدار الہی اور رضائے الہی، دو چیزیں حدیث پاک میں ذکر ہے، اور یہ آخری چیز ہوگی، آخری نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جنتیوں کو نعمتوں میں سے، کہ دیدار الہی اور رضائے الہی، بس یہ ہے خاتمہ بالایمان، اور یہ ہے ہمارا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، آپ کو بتایا، تو یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائے، اور ہمیں برے خاتمے سے اللہ محفوظ رکھے، فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم تو دعائیں طریقہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، دعا کا طریقہ، اچھا اس کا مطلب یہ تھا، اچھا ہم یہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر نماز میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہر نماز کا خاتمہ ہمارا اس پہ ہوتا ہے
یعنی سجدے یعنی اعلیٰ ترین عبادت کا خاتمہ اس پہ ہوتا تھا، اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے اور آخرت کی بھلائی سے کیا مراد ہے۔ اچھا، اب نیتوں میں یہ بھی کر لیا کریں گے، نیتوں میں یہ ڈال دیں، سارے کے سارے لسٹ ڈال دیں، جب بھی آپ کی زبان سے نکلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ میں کیا کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں دعاؤں کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تمہارے پیغمبروں نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے حق میں قبول فرما، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہیں اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے یا اللہ وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا، بس وہ جس طرح دعا کرتے تھے وہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ تفسیر تبیان القرآن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آخری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آخری بات ہے بالکل، بس یہی بات اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو غور نہیں کرا، بس یہ مجھے 2 منٹ چاہیے۔ کہتے ہیں وہ اہم نقطہ ہے، ویسے حج کی عبادات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، دنیا کی خیر کے لیے اور آخرت کی خیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا چاہیے اور دوزخ سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ ہمارے زمانے کے جاہل صوفیوں میں یہ مشہور ہے کہ عبادت بے غرض کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک پورا طبقہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اور یہ برا نہیں ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ برا نہیں ہے، لیکن آپ یہ چیز مانگو جو قرآن میں آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی اپنے علم حاصل کیے چیزوں کو تو ضرور کیا کریں۔ کہتے ہیں ایک مشہور بات یہ ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لیے جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا اے رابعہ یہ کیا ہے؟ کہا لوگ جنت کی طلب اور دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جنت کو آگ لگا دوں اور دوزخ کی آگ بجھا دوں، تاکہ جنت کا شوق رہے نہ دوزخ کا خوف، اور سب بغیر کسی غرض اور عوض کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیفیت طاری ہے کسی بھی ولیہ پہ۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کہ رابعہ بصریہ جو اتنی بڑی معتبر، ان کی ولایت میں تو ساری دنیا ساری امت متفق ہے رابعہ بصری اور حسن بصری کے اوپر کہ وہ بڑی ولیہ تھی، اور ان کے تو بے شمار، ان کے سارے ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے ان کا ذکر دیکھیں گے اور ان کی ولایت کے چرچے ہیں۔ اب ان پہ خاص کیفیت طاری ہے، وہ ایسے ایسے اس میں یہ باتیں کر رہی ہیں وہ، لیکن وہ بھی دوزخ سے ڈرتی ہیں، وہ بھی جنت کی طالب ہے۔ وہ بس ایک کیفیت تھی، انسان پہ ایک وقت آتا ہے جو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو آپ نے ساری زندگی کا جو ہے نا نہیں بنا لینا ہوتا۔ امام آلوسی ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، تفسیر ان کی تفسیر بھی ہے بڑی مشہور، روح المعانی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض جعلی صوفیوں سے منقول ہے کہ ہم اللہ کی عبادت محض اس کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ہم اس سے کسی قسم کی غرض یا کسی عوض کے طلب نہیں رکھتے۔ یہ ان کا یہ قول بہت بڑا جہل ہے اور قریب بکفر ہے، جیسا کہ امام غزالی نے فرمایا بغیر غرض کے کوئی کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خاصہ ہے، جبکہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی کسی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، تو بندہ کے افعال بغیر کسی حکمت اور غرض کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، بعض اوقات انسان کی توجہ محض اللہ کی رضا کی طرف ہوتی ہے، اور وہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے قطع نظر کر کے محض اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے اور سوائے اس کے مخلصین کے اور کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ آپ سمجھے بات کو کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہی ساری عبادتیں کریں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جنت کو نیگلیکٹ کر دینا اور آخرت کے دوزخ سے کے خوف سے بے خوف ہو جانا، یہ مطلوب شریعت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور دائمی رہائش کی جنتیں ہیں اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا اور بعض بلند ہمت لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، نفس کی خواہشات کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخلصین اور بلند ہمت لوگ جنت کے طلب اور دوزخ سے پناہ کی دعا نہیں کرتے۔ اب انبیاء کرام کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں، تو وہ کہہ دیتے ابراہیم علیہ السلام دعا کی اے اور مجھ کو نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل کر دے مولا کریم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سے کہا کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں تشہد میں پڑھنے کے بعد اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ بخدا جنتی کیا لکھا ہے، جنتی عمدگی سے آپ آہستہ آہستہ دعا کرتے ہیں اور معاذن آہستہ آہستہ دعا کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی صحابہ کا نام لکھا ہوا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔
تو حضرت معاذ جو تھے آہستہ آہستہ دعا کرتے تھے، اتنی عمدگی سے دعا نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں. اسی لیے یہ وہابی آ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ. یہ حدیث شریف میں ہے، اور یہ ہم نے کوئی بھی ایسے خود سے تو نہیں بنایا ہوا، ساری دنیا سارے مسلمان یہی دعا مانگ رہے ہیں. اور اب کوئی وہابی پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے بھائی یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا نہیں ہے بلکہ دوسری دعائیں. بھائی یہ دعا کی جگہ ہے، یہ آپ یہاں پر بے شمار دعائیں کر سکتے ہیں. لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں آپ دعاؤں سے؟ آپ دعا کریں، آپ بیٹھ کے 15 منٹ لگا دیں آپ دعاؤں پہ، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، کوئی بھی مذہب آپ کو منع نہیں کرتا. آپ کسی نے تو یہ کہا کہ آپ اردو، پشتو، فارسی، پنجابی میں دعا کریں یہاں بیٹھ کے، کچھ تو ایسے بھی کہہ دیتے. تو عربی میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ عربی میں دعا کریں گے، اور کچھ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے پہلے. تو لوگوں کو کیوں منع کرتے رہتے ہیں؟ کیوں ایسے لوگوں کے دلوں میں شک ڈالنا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں لوگوں کو برباد کرتے ہیں؟ ان کو یہ تاثر دیکھے کہ تم نے جو نمازیں پڑھی ہیں ساری زندگی وہ سب غلط ہے. کیوں ایسے بتاتے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کو روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے؟ اتنے بڑے ظالم، اتنا کفر تو کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنا تم لوگ کرتے ہو. تو یہ ایسے رسول پاک نے فرمایا ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں بس تشہد کے بعد. تو قتادہ نے حضرت انس سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا بہت زیادہ مانگتے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا بہت زیادہ مانگتے تھے وہ یہ ہے، اے اللہ ہم کو دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرہ. تو بہرحال بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائے. جو پیغمبر نے مانگا ہے، کسی بھی پیغمبر نے اپنے لیے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہم سے دور کر دے جو بھی لوگوں نے، انبیاء کرام نے، نیک صالحین اولیاء اللہ نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی وہی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہماری یہ جو مجلس ہے اس کو اپنے خالص اپنی رضا کا باعث بنائے. ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہی جمع ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کا مقصد، مومن کی زندگی کا مقصد وہ صرف ایک لائن میں ہے، اللہ کی رضا کا حصول. میرا دوست کے ساتھ دوستی کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، خدمت کرنا، بچوں کو پالنا، ان پہ شفقت کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھا تعلق، میرا کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی بیمار کی مزاج پرسی کر لینا، کسی جنازے کے ساتھ چلے جانا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. میں کتاب لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. میں مسجدیں بناتا ہوں، میں قرآن مجید بانٹتا ہوں لوگوں میں، علم بانٹتا ہوں لوگوں میں، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری سارے اعمال کو قبول فرمائے اور اس کو خالص اپنی رضا کا باعث بنائے، اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے آخرت میں اور دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دیدار عطا فرمائے، اپنے رسول کا دیدار عطا فرمائے. وقت نزاع اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہمیں نصیب فرمائے، اور کلمہ آسان فرمائے ہمارے لیے سخت وقت میں، اور خاتمہ بالایمان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہماری تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ناجائز خواہشات ہیں، جو مضر خواہشات ہیں ہمارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھلا دے وہ ہماری خواہشیں اور ہماری وہ دعائیں جو ہم صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ آپ دوستوں، سب دوستوں کی سماعتوں کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.